वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूर इस्लाम को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ईमान अफरोज़ बयान सुनने के लिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज से आप वापस तशरीफ लाए तो आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ औरतों, तुम कसरत के साथ सदका दिया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा तादाद अगर किसी की देखी है तो वो औरतों की देखी है। जहन्नम के अंदर औरतों की कसरत है, औरतें बड़ी तादाद में, सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर औरतें मौजूद हैं। जब औरतों ने ये सुना या कुछ जाहिर बीन लोगों ने ये सुना कि अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में औरतों को ज्यादा देखा, औरतों को बड़ी तादाद में देखा, तो लोगों ने माज़ अल्लाह ये कहकर औरतों को बहकाना शुरू कर दिया कि देखो जन्नत और जहन्नम के मामले में भी औरतें दूसरे नंबर पे रखी गई हैं, यानी औरतें जहन्नम में ज्यादा हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, हमारे आका व मौला मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां ये इरशाद फरमाया कि मैंने औरतों को जहन्नम में कसरत के साथ देखा, इसलिए औरतों को चाहिए कि वो सदका कसरत के साथ दिया करे। वहीं पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तो इरशाद फरमाया जन्नत में जाने का औरतों को जितना आसान तरीका मेरे आका ने बताया, इतना आसान तरीका हुजूर ने किसी को नहीं बताया। मेरे आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक औरत अपनी जिंदगी में 4 काम कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। आप अंदाजा तो करें, ये मुखबिर सादिक मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह 8 दरवाजे खोल देगा, यानी जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 1-2 दरवाजे नहीं बल्कि 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और मेरा अल्लाह फरमाएगा, ऐ खातून, ऐ औरत, जिस दरवाजे से चाहे तू जन्नत में दाखिल हो जा, यानी औरत को रोक टोक नहीं होगी, बल्कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल होने की इजाजत अता फरमाएगा। लेकिन शर्त ये है, एक औरत अपनी जिंदगी में 4 काम करती रहे, पूरी जिंदगी वो 4 कामों को इस्तिकामत के साथ अंजाम देती रहे। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, बेशुमार दुरूद और सलाम हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी अहले बैत पर, उनके असहाब व इतरत पर। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लंबी चौड़ी फेरिस्त नहीं गिनाई है, बल्कि फरमाया औरतें सिर्फ 4 काम करें और जन्नत के 8 दरवाजे उनके लिए खुल जाए। अब आइए वो 4 काम कौन से हैं? अगर एक औरत कर लेती है तो अल्लाह उसके लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देता है और जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो सकती है। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे पहला काम जिसकी बुनियाद पर औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे, पहला काम ये है, एक औरत पाबंदी वक्त के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, मैं समझता हूँ औरत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर एक खातून वक्त निकाल करके नमाज पढ़े तो एक नमाज के लिए औरत को 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन उसके बावजूद भी औरतें नमाज के लिए टाइम नहीं निकालती, औरतें नमाज की कोशिश नहीं करती। और अगर उनको कहा जाता है नमाज पढ़ो तो औरतें कहती है, मौलाना दरअसल बात यह है कि घर का काम इतना होता है इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि आपको टाइम कैसे नहीं मिलता? आप सीरियल देखने के लिए घंटा निकाल लेती है,
آپ فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے نکال لیتی ہیں, آپ پڑوسن کے یہاں بیٹھنے کے لیے وقت نکال لیتی ہیں, آپ کہیں جانے کے لیے وقت نکال لیتی ہیں, آپ ولیمہ اور شادی میں جانے کے لیے ٹائم نکال لیتی ہیں, آپ ہر کام کے لیے وقت نکالتی ہیں, لیکن آپ جو ہے اللہ رب العزت کے لیے وقت نہیں نکال سکتی, اور وہ بھی صرف 10 سے 15 منٹ کا ٹائم ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, 10 سے 15 منٹ کی حیثیت کیا ہے؟ ایک انسان اگر صرف چائے پیے تو چائے پینے میں بھی 5 سے 7 منٹ چلے جاتے ہیں, اتنا کم وقت لگتا ہے ایک وقت کی نماز کو. اس کے باوجود بھی عورتیں وقت نہیں نکالتی, کسی کو بچوں کا بہانہ, کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ. لیکن اے خاتون جنت کی کنیزوں, دنیا کے اندر دنیا کے انسانوں کے سامنے آپ چاہے جو بہانہ پیش کر دے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اور سن لو, جب بے نمازی عورتوں کو ان کی قبروں کے اندر رکھا جائے گا, ابھی برگے لگا کر لوگ مٹی ڈال کر کے واپس پلٹ ہی رہے ہوں گے کہ بے نمازی کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا, اس کی قبر کو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا دیا جائے گا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, مجھے بتاؤ, اگر تمہارا موم بتی سے یا چراغ سے ہاتھ جل جاتا ہے تو تمہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے جب اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے تمہاری پوری قبر میں جہنم کے شرارے جو ہے وہ اٹھیں گے اور جہنم کی آگ سے تمہاری قبر کو بھر دیا جائے گا. اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں, اپنے حال پر رحم کرو, اپنے آپ پر رحم کرو. عورتیں صنف ناسک ہے, عورتیں تو مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی, عورتیں مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی. وہ جہنم کے بڑے بڑے بچھو, وہ جہنم کے خطرناک سانپ, وہ تمہارے جسم کو جب ڈسیں گے تو تم کیسے برداشت کرو گی؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں, اگر تمہیں اپنے وجود سے محبت ہے, اگر تمہیں اپنے جسم سے محبت ہے, اگر تمہیں اپنے آپ سے محبت ہے, تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو نماز کی پابند بناؤ, وقت نکال کر کے نماز پڑھو. ولیمہ میں جاؤ تو نماز پڑھو, شادی میں جاؤ تو نماز پڑھو, میت میں اگر کہیں جانا ہو تو نماز پڑھو, سفر میں ہو تو نماز پڑھو. اس لیے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عورت 4 کام کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے, جس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ عورت نماز کی پابندی کرے. اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دوسرا کام یہ ہے جس سے عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں کہ وہ رمضان شریف کے روزے پابندی سے رکھے, ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے. عورت بلا عذر شرعی روزوں کو چھوڑ نہیں سکتی, عورت روزوں کو ترک نہیں کر سکتی. چھپ چھپ کر کے کھانے والی عورتیں بلا عذر شرعی, صحت بھی ہے, تندرستی بھی ہے, اس کے باوجود بھی نہ کوئی بیماری ہے نہ کچھ ہے, پھر بھی عورتیں روزوں کو ترک کرتی ہے. ان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے. جو لوگ طاقت و قوت ہونے کے باوجود, صحت مند ہونے کے باوجود روزے نہ رکھے, ایسے لوگوں کے ہونٹوں کو اور ان کے گالوں کو اور ان کی زبانوں کو آگ کی کینچی سے, جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچی سے کاٹا جائے گا. اس لیے عورتیں روزوں کی بھی پابندی کرے. رمضان شریف اس وقت ہمارے درمیان بہت دور ہے, اس لیے میں زیادہ روزے پہ گفتگو نہیں کروں گا. اگر رمضان شریف قریب ہوگا انشاءاللہ تو ہماری مبلغات آپ کو روزے کی اہمیت ضرور بتائے گی. تیسری چیز جس کی بنیاد پر ایک عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت اگر یہ 4 کام کر لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولیں گے. یہ چوتھے میں سے تیسرا کام ہے کہ عورت اگر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے, عورت اپنی
حیا کی حفاظت کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ پاک دامنی کا مطلب کیا ہے؟ حیا کا مطلب کیا ہے؟ آج کل عورتوں کا حال یہ ہے، لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے پردہ گھوم رہی ہیں، اللہ اکبر، نامحرم مردوں سے بات کر رہی ہیں۔ بہت ساری بچیوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر کسی مرد سے ناجائز تعلقات بھی قائم کر لیتی ہیں، فون پر لمبی لمبی گفتگو، ناجائز تعلقات، محفلوں کے اندر جانا اور اس میک اپ کے ساتھ جانا کہ ولیمے میں جاؤں گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور میرے حسن کی تعریف کریں گے، میں شادی میں جاؤں گی میک اپ کر کے تو لوگ مجھے دیکھ کر میرے حسن کی تعریف کریں گے۔ چھوٹی آستینوں کے کپڑے پہننا، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ایک عورت کے لیے سب سے بڑی سعادت پردے کی پابندی ہے۔ سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا ایک عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہوئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر جلوگر تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے سوال کر لیا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین سرمایہ عورت کے لیے کیا ہے؟ کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی صحابی نے کچھ کہا، ہر صحابی اپنے اپنے طور پر آقا کو جواب دیتے رہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو مکمل صحیح قرار نہیں دیا۔ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی اپنے گھر کسی کام سے تشریف لے گئے اور جب گھر گئے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہنے لگے، فاطمہ رسول پاک نے آج ہم لوگوں سے سوال کیا ہے عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، عورت کے لیے بہترین سرمایہ کیا ہے؟ ہر صحابی اپنے اپنے طور پہ جواب دے رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کسی کے جواب کی تصدیق نہیں فرماتے۔ ذرا تم ہی بتا دو کہ عورت کے لیے بہترین سرمایہ اور سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی، اے علی رسول پاک سے جا کر کے عرض کر دو عورت کے لیے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ عورت نہ کسی مرد کو دیکھے، نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ایک عورت کے لیے ہے۔ مولا کائنات تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ آقا سے عرض کیا، آقا عورت کے لیے سب سے بہترین سرمایہ یہ ہے کہ کسی عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے، نہ عورت کسی مرد کو دیکھے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ فرمایا علی تم نے صحیح جواب دیا، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ یہ جواب تمہارا ہی ہے یا کسی اور نے یہ جواب دیا ہے؟ تو مولا کائنات نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ جواب آپ کی بیٹی فاطمہ نے دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، مجھے بتاؤ ایک عورت کتنی بھی بڑی نمازی بن جائے، ایک عورت کتنی بڑی روزے دار بن جائے، ایک عورت کے ہاتھ میں رات و دن تسبیح رہے، ایک عورت روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، اگر وہ مردوں سے نہیں بچتی تو وہ عورت کامیاب عورت نہیں ہو سکتی، وہ عورت بہترین عورت نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، ذرا اندازہ تو لگاؤ، یہ سیدہ فاطمہ کی غیرت بول رہی ہے، یہ سیدہ فاطمہ کی عفت بول رہی ہے، یہ سیدہ کا تقویٰ بول رہا ہے، یہ سیدہ کی پرہیزگاری بول رہی ہے، یہ سیدہ کی حرمت بول رہی ہے، یہ سیدہ کی آبرو بول رہی ہے، یہ سیدہ کے دل کے تار بول رہے ہیں کہ ایک عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور عورت کسی مرد کا نہ دیکھے۔ سیدہ نے پہلے عمل کر کے بتایا، اس کے بعد ہی تو کہہ رہی ہے کہ مرد کا دیکھنا تو دور کی بات، سیدہ کائنات کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے، پردے کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج کل کی بچیاں فیشن کے نام پر آدھی آستین کے کپڑے
کپڑے پہنتی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا جا چکا ہے کہ کوہنی کے اوپر کا حصہ ایک جوان لڑکی اپنی ماں کو بلا عذر شرعی نہیں دکھا سکتی۔ مجھے بتاؤ، جب کوہنی کے اوپر کا حصہ جب ایک لڑکی جوان ہو کر اپنی ماں کے سامنے بلا عذر شرعی کھول نہیں سکتی، تو جو بچیاں آدھی آستین کے کپڑے، کوہنی کے اوپر کے کپڑے پہن کر کبھی اللہ اکبر فلموں میں جا رہی ہیں، کبھی ولیموں میں جا رہی ہیں، کبھی شادیوں میں جا رہی ہیں، کبھی میت میں جا رہی ہیں، بتاؤ ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا حال کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، آج کل کے مرد ہو یا عورت، اپنی اپنی طبیعت کے مطابق لوگ زندگی گزارتے ہیں اور لوگ سوچتے ہیں ہمیں کون کیا کر لے گا۔ ہم کہتے کوئی کچھ نہیں کرے گا، لیکن اللہ نے جو دنیا میں اتارا ہے، اللہ تم سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ تم سب پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم سب پر نگرانی کر رہا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج قدرت نے تمہیں چھوٹ دی ہے، آج اللہ نے ہم سب کو چھوٹ دی ہے، جو چاہو کر لو، لیکن جب تم اس دنیا سے کوچ کر جاؤ گی، جب تمہارے جسم کا تعلق تمہاری روح سے ٹوٹ جائے گا، اس وقت نہ تمہارا حسن رہے گا، نہ جمال رہے گا، نہ تمہاری عمارتیں رہے گی، نہ تمہارے کپڑے رہیں گے، نہ تمہارے زیور رہیں گے، نہ تمہارے مکانات رہیں گے، نہ شوہر کا پیار ہوگا، نہ ماں کی شفقتیں، نہ باپ کی محبتیں، نہ بھائیوں کا جمگٹا، نہ سہیلیوں کا سرکل رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ ہر انسان کو اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اے لوگو، اے خواتین اسلام، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنی پاک دامنی کی تم نے حفاظت نہیں کی، اپنی حیا کی تم نے حفاظت نہیں کی، ایک سیریل کی اداکارہ، ایک فلم کی اداکارہ، ایک ہیروئن کے نقش قدم پر تم چلتی رہی، تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرا کریم فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ وہ نہیں دیکھتا؟ یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، 2 دن کی دنیا کے اندر عیش مت کرو، 2 دن کی دنیا کے اندر عیاشیوں کی طرف نہ جاؤ، 2 دن کی دنیا کے اندر بے حیائیوں کی طرف نہ جاؤ، 2 دن کی دنیا کے اندر بدکاریوں کی طرف نہ جاؤ۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کوئی بال کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا، کوئی زیور کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا، کوئی اللہ اکبر بڑے سے بڑا لالچ دے، کوئی شادی کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا 2 دن کی ہے۔ میری بہن، اگر کوئی زیور دے گا، مرنے کے بعد زیور بھی یہیں رہ جائے گا، کوئی مال دے گا، موت کے بعد مال بھی یہیں رہ جائے گا، اور اگر کوئی شوہر بن جائے گا تو مرنے کے بعد شوہر بھی تو یہیں رہ جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو تم کفن میں اپنے اعمال لے کر کے جاؤ گی۔ اپنے آپ کو سنوارو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس تصور کے ساتھ زندگی گزارو کہ مجھے ایک جنتی عورت بن کر دنیا سے جانا ہے، مجھے ایک جنتی عورت بن کر کے دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ حضور کا کرم تو دیکھیں، صرف 4 باتوں پر عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیا میرے سرکار نے۔ کاش کہ عورتیں اس پر عمل کرتی، حالانکہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے۔ آئیے میں تمہیں بتاؤں کل کی عورتیں کس قدر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کل کی عورتیں کس قدر حیا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتی تھی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج کی بچیاں تو اگر کوئی بائک پہ گھمانے کی لالچ دے دے یا معاذ اللہ فون پر کوئی لالچ دے دے تو آج ہماری بچیاں، ہر بچی ایسی نہیں ہے لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے بچیاں اپنی آبرو کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اور اب تو معاذ اللہ ہمارے شہر کے اخبارات بھی چیخ رہے ہیں کہ آج کل ہمارے شہر میں عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کا معاملہ زیادہ ہو گیا، عورتوں پر لوگ نوجوانوں کی نظر بری طرح سے اٹھ رہی ہے، آبرو بچانا مشکل ہو گیا، پاک دامنی سے رہنا مشکل ہو گیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، عورت صرف پردے کی
پابند ہو جائے، کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس عورت پر غلط نظر ڈال سکے۔ دراصل مکھی اسی چیز پر بیٹھتی ہے جو چیز کھلی رکھی جاتی ہے۔ کھانا کھلا ہوگا مکھی بیٹھے گی، پانی کھلا ہوگا مکھی بیٹھے گی، گڑ کھلا ہوگا مکھی بیٹھے گی، شکر کھلی ہوگی مکھی بیٹھے گی، مٹھائی کھلی ہوگی مکھی بیٹھے گی۔ مکھی کا قصور کیا ہے؟ قصور تو اس کا ہے جس نے برتن ہٹایا ہے۔ اب مکھی کا کام ہی گندگی پہ بیٹھنا ہے، مکھی کا کام ہی مٹھائی پہ بیٹھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی مٹھائی کو بچانا چاہتا ہے وہ اس کو ڈھانک دے، مکھی کی مجال کب ہے کہ ڈھکن ہٹا کر کے اس پر بیٹھے؟ بس یہی بات ہے۔ آج لوگ چیخ رہے ہیں بچیوں کی عزت اور آبرو کو خطرہ ہے، ہم کہتے ہیں قدرت نے تو تمہیں پردے کا نظام دے کر کے تمہاری آبرو کو محفوظ کرنا چاہا، تم نے پردے کو چھوڑ کر اپنے آپ کو خود ہی بے آبرو کیا ہے۔ اور اے خاتون جنت کی کنیزوں سن لو، فرمایا گیا جس کھانے پہ مکھیاں بیٹھے اس میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر مکھی کھانے پہ بیٹھ جائے تو بیماریوں کا جو ہے وہ معاذ اللہ وہ آماج گاہ بن جاتا ہے، وہ کھانا بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو جو عورتوں کو بد نظری سے لوگ دیکھا کرے وہ عورتیں سماج کے لیے مفید کیسے ہو سکتی ہے، وہ فائدے مند کیسے ہو سکتی ہے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کل کی بیٹیاں اپنی آبرو کی کیسے حفاظت کرتی تھی، اور آج کل تو معاذ اللہ عورتیں مردوں کی قطار میں کھڑی ہونا چاہتی ہے، عورتیں استغفر اللہ جو ہے وہ بے پردہ باہر نکلتی ہے، عورتیں بازاروں میں جاتی ہے۔ اگر ایک لڑکی کو کام ہے چوڑی خریدنے کے لیے، اس کے ساتھ 4 لڑکیاں جائے گی اور چوڑیاں خریدے گی تو پہلے 10 دکانیں گھومے گی، ٹائم پاس کرے گی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دوپٹہ ایک خریدنا ہوگا، 5 لڑکیاں ایک ساتھ نکلے گی اور 5 دکانیں 10 دکانیں چھانے گی۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ٹائم پاس کرنا ہے، مزہ لینا ہے۔ پھر کبھی چوڑی والے سے مذاق ہو رہی ہے، کبھی دوپٹے والے سے مذاق ہو رہی ہے، کبھی سبزی والے سے مذاق ہو رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اسلام وہ مقدس دین ہے جو سگے چچا کے بیٹے کے ساتھ یعنی چچا زاد بھائی کے ساتھ بھی پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، مامو زاد بھائی کے ساتھ بھی پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، خالہ زاد بھائی کے ساتھ بھی پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب چچا کے بیٹے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا جائز نہیں ہے تو کسی چوڑی والے کے ساتھ، کسی کپڑے والے کے ساتھ، کسی سبزی والے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں یہ شریعت مطہرہ سے دوری کی بنیاد پر، یہ اسلام سے دوری کی بنیاد پر۔ اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اگر عورت اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، حیا کی حفاظت کرے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اور چوتھی چیز آقا فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے، جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ آج عورتیں شوہروں سے منہ چلاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اس حالت میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ اور اگر کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہو تو اس عورت کو دیکھے جس کا شوہر اس سے راضی ہو، اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ عورت جنتی عورت ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج تو عورتیں شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں بھی چلی جاتی ہیں، شوہر کے حکم کے بغیر کہیں بھی چلی جاتی۔ شوہر کام پہ نکلا، ادھر یہ نکل گئی، اس کے گھر بیٹھ، اس کے گھر بیٹھ، یہاں جا وہاں جا۔ یاد رکھیں اگر شوہر منع کر دے تو بیوی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے باپ کے گھر بھی جائے، اپنی ماں کے گھر بھی جائے، کیونکہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد ماں باپ سے بڑا حق ایک عورت پر اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اسلام میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ کسی کو غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ یہاں مجھے ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، خواتین غور سے سنیں۔ آج کل اگر شوہر ماں باپ کے گھر نہ بھیجے، بہنوں کے گھر نہ بھیجے، شادی میں نہ بھیجے تو عورتیں پنچایت بٹھا دیتی ہے
کہ مجھے یہاں نہیں بھیجتے وہاں نہیں بھیجتے اور گھر کی عزت باہر آتی ہے. آئیے دل کے کانوں سے اس حدیث پاک کو سنیں. ایک صحابی دور رسالت میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور گھر سے نکلتے وقت اپنی بیوی کو کہتے ہیں دیکھو جب تک میں سفر سے واپس نہ آ جاؤں تم گھر سے باہر مت نکلنا, حتیٰ کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر بھی مت جانا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں. لیکن ان کو خیال نہ رہا کہ میرے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا, کیسے حالات ہوں گے. وہ بول کر تو چلے گئے, لیکن میری بہنوں سنو تو صحیح, ان کا گھر کہاں تھا؟ ان کا گھر سسرال کی اوپر کے حصے میں تھا. یعنی اوپر کے حصے میں میاں بیوی رہتے تھے اور نیچے کے حصے میں اس عورت کے ماں باپ رہتے تھے. اللہ اکبر. شوہر نے کہا کہ تم میرے آنے بغیر, میرے آئے بغیر نہ ماں باپ کے گھر جانا نہ کسی کے گھر جانا. شوہر چلے گئے. اتفاق ان کو پتا نہیں رہا ہوگا کہ میرے جانے کے بعد ایسا حادثہ بھی ہو سکتا ہے. لوگوں نے اطلاع دی بیٹی کو, دیکھو تمہارے ابا بیمار ہو گئے, اس لیے اوپر سے نیچے ہی تو اتر کے آنا ہے. اس نے کہا کہ میرے شوہر نے منع کیا ہے کہیں جانے کے لیے, اس لیے میں نہیں جاؤں گی. اللہ اکبر. جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی, طبیعت زیادہ سیریس ہوئی, تو لوگوں نے کہا ایسا لگتا ہے اب تمہارے باپ بچیں گے نہیں, ان کا انتقال ہو جائے گا, ذرا آ کر اپنے باپ کو دیکھ تو لو, دو باتیں تو آخری میں کر لو. میری بہنوں آپ سمجھ سکتی ہو جب باپ مرنے والا ہو تو کس بیٹی کی تمنا نہیں کہ وہ اپنے باپ سے بات کر لے. مگر کل کی عورتیں شوہر کی کتنی فرما بردار ہوا کرتی تھی, خاون کی کتنی فرما بردار ہوا کرتی تھی. اس عورت نے کہا میں پہلے ایک کام کرتی ہوں, جب تک میں اللہ کے رسول سے اجازت نہ لے لوں, حضور جب تک اجازت نہیں دیں گے میں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جاؤں گی کیونکہ میرے شوہر نے منع کیا ہے. اللہ اکبر. اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے محبوب سے پوچھو کہ کیا میرے شوہر نے منع کیا ہے گھر سے باہر نکلنے کے لیے, تو میں گھر سے باہر نکل کر اپنے باپ کی کو دیکھ سکتی ہوں, بیمار باپ کی عیادت کر سکتی ہوں. آقا کریم نے فرمایا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کی فرما برداری کرو اور اپنے باپ کو دیکھنے نہ جاؤ, تمہارے لیے افضل عمل یہی ہے. وہ عورت رک گئی. کتنی صبر والی عورتیں تھی اس دور کی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں, ایسا نہیں ہے کہ عورتیں کچھ بھی کرے جنت میں چلی جائے گی. جنت میں جانے کے لیے قربانی دینی پڑے گی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں, اس کے بعد کچھ دن گزرے, خبر آئی تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا, جنازہ تیار ہے, آخری صورت تو اپنے باپ کی دیکھ لو, آخری شکل تو اپنے باپ کی دیکھ لو. اس نے کہا اب ذرا دیکھو, ایک بیٹی اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور بیٹی بمبئی میں رہے, دبئی میں رہے, سعودی میں رہے, وہ وہاں سے فوراً دوڑتی بھاگتی آتی ہے, اپنے باپ کا آخری چہرہ تو دیکھ لوں, اپنے باپ کی آخری شکل تو دیکھ لوں. مگر قربان جائے اے خاتون جنت کی کنیزوں, اس دور کی عورتیں کیسی تھی, انہوں نے حضور کے فرامین کو کیسے سینے میں بسایا تھا, انہوں نے قرآن و حدیث پہ کیسے عمل کیا تھا. ایک شخص کو بھیجا جاؤ آقا سے پوچھ کر کے آؤ میرے شوہر نے مجھے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے منع کیا ہے, کیا میں اپنے باپ کی آخری شکل دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا اس عورت کے لیے افضل عمل یہی ہے کہ وہ اپنے باپ کی شکل دیکھنے نہ جائے اور اپنے شوہر کے فرمان پر عمل کرے. اللہ اکبر. وہ خاتون صبر کر کے گھر میں بیٹھ گئی. اللہ اللہ. لوگ لے گئے اس کے باپ کے جنازے کو اور لے جا کر کے دفن کر دیا. رات ہوئی, غمگین تھی, دکھڑا تھا, تکلیف تھی کہ میں اپنے باپ کی آخری شکل بھی دیکھ نہ سکی. مگر شوہر سے کوئی شکایت نہ تھی, اس لیے کہ وہ عورت جانتی تھی کہ میرے شوہر کو تھوڑی پتا تھا کہ وہ یہ کہہ کے جائیں گے اور میرے باپ کا انتقال ہو جائے گا. اللہ اکبر. وہ روتے روتے سو گئی. رات میں خواب کیا دیکھتی ہے کہ اس عورت کے والد جنتی تاج پہن کر اور جنتی لباس پہن کر جنت کے باغ میں ٹہل رہے ہیں. اس عورت نے پوچھا بابا اللہ نے یہ مقام آپ کو کیسے عطا کر دیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا بیٹی تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی, اللہ کو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی, میرے اللہ نے کہا تیری بیٹی کے نیک عمل کے صدقے جب میں نے تجھے جنت عطا کر دی. عمل بیٹی نے کیا ہے اور بیٹی شوہر کی فرما بردار بنی تو اس کے باپ کو جنت مل گئی. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں چوتھی چیز جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے, وفاداری کرے, شوہر کو راضی کر لے, ایسی عورتیں جنت میں جائے گی اور آٹھوں دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. یہ نہیں شوہر غریب ہے تو بھاگ بھاگ کے آ جائیں, شوہر غریب ہے تو اس سے مطالبات کریں, شوہر غریب ہے تو اس پہ الزامات رکھ کے ماں باپ کے گھر بیٹھ جائیں.
نہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. غریبی امیری لگی ہوئی ہے، دولت آج کسی کے آنگن میں ہے، کل کسی کے آنگن میں ہے. وفادار بیوی اللہ کی نظر میں بھی عزت پاتی ہے اور دنیا کی نظر میں بھی عزت پاتی ہے. دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ماں باپ نے جس گھر میں تمہیں بیاہ دیا اب اسی کے ساتھ اپنا نباہ کرو، دوسری طرف نظر مت کرو. اے خاتون جنت کی کنیزوں، 4 چیزیں پیدا کر لو. پہلی چیز نماز کی پابندی، دوسری چیز رمضان شریف کے روزوں کی پابندی، تیسری چیز پردے اور حیا کی حفاظت، اور چوتھی چیز شوہر کی فرما برداری. جب 4 صفتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو تم خوش نصیب ہوگی. اللہ تمہارے لیے جنت کی 8 دروازے کھول دے گا اور کہے گا جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ پاک آپ سب کو عمل کی توفیق دے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. مجھے امید ہے آپ ان 4 باتوں کو سیکھ کر جائیں گی اور آپ اس پر ضرور عمل کرے گی انشاءاللہ، اور وقت نکال کے نماز پڑھے گی انشاءاللہ، اور پردے کی پابندی کریں گی انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو اپنے دل میں بسا کر دوسروں تک بھی پہنچائے گی.